Assalamu alaikum readers. Here is the novel Asma Mein Amil by Unknown Rights. Let's start the 34th episode. Day 2, 25 जनवरी 2023. खिड़की से छन कर आती धूप से आहान की आंख खुली। वह मुंधी मुंधी आंखें खोले अपने हिसार में सोई अपनी जान से अजीज़ बीवी को देखने लगा। उसकी छोटी सी बीवी उसके सीने में मुंह दिए हमेशा की तरह की मासूमियत से सोई आहान के दिल का चैन लूट रही थी। ईशा की गर्म सांसें अपनी गर्दन के करीब करीब महसूस करके आहान का दिल ज़ोरों शोर से धड़क रहा था। भालू, आहान ने उसे मध्यम सी आवाज़ दी, पर वो गहरी नींद में थी। उसकी नींद का ख्याल करते वो यूं ही लेटा रहा। फिर कुछ सोच कर मोबाइल उठाया। मैं अपने भाई और वक्त पड़ने पर मेरे बनने वाले बाप को दिलो जान से सालगिरह विश करती हूँ। लारेब का मैसेज रात 12 बजे का आया हुआ था। ना 1 मिनट ऊपर था और ना ही नीचे। वो हर काम परफेक्ट करती थी, बस एक इश्क करने में ही उसने कोताही बरत दी थी। आहान अगली सतरें पढ़ने लगा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे भालों के साथ हमेशा खुश रहे, सदा खुश रहो। खुदा तुम्हें 5-6 अफलातूनों से नवाजे। अगली लाइन पढ़कर आहान की नज़रें बेसाख्ता ईशा पर गईं। तौबा करो। आहान ईशा के नाजुक सरापे को देख कर बढ़ाया। मेरा मासूम सा नाजुक सा बच्चा इतने अफलातूनों को कैसे संभालेगा? आहान ने नामहसूस अंदाज में ईशा के बालों पर लब रखे उससे उससे उसे नीचे करके उसके नीचे से बड़ी एहतियात से अपना हाथ निकाला। उसका सर अपने सीने पर रख गया। ईशा कसमसाई पर फिर गहरी नींद में चली गई। आहान की उंगलियां अब बड़ी महारत के साथ मोबाइल पर चल रही थीं। थैंक्स क्राइम पार्टनर। साथ एक आंख विंक करने वाला इमोजी भी था। मैसेज डिलीवर हो चुका था। वो ऑनलाइन थी। अब वो लारेब के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था। अगले ही सेकंड मैसेज सीन होता टाइपिंग लिखा हुआ आने लगा। कैसे हो? लारेब लैपटॉप छोड़े अब मुकम्मल तौर पर मोबाइल की जानिब मतवज्जा हो चुकी थी। मैं फिट, तुम बताओ? आहान का मैसेज रिसीव हुआ। मैं भी ठीक, वापसी कब है? लारेब का मैसेज पढ़कर आहान थोड़ा हैरान हुआ। लारेब ने पहली बार उसके कहीं जाने पर उसकी वापसी का पूछा था। वो अजीब कैफियत का शिकार होने लगा। सब खैरियत है? आहान का रिप्लाई झट गया। कोई बात हुई है क्या? आहान का एक और मैसेज पढ़कर लारेब ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। लारेब ने बात पर पर्दा डाला। वो नहीं चाहती थी कि आहान का टूर ख़राब हो। कल आ जाऊँगा। लारेब, कोई बात है तो बताओ। आहान ने एक बार फिर सवाल किया। वासिफ अली के घर पार्टी है, तुम आ जाओ, फिर डिस्कस करेंगे। लारेब का रिप्लाई देख आहान गहरा सांस भरकर रह गया। वो यकीनन कुछ छुपा रही थी। वो उसका बेस्टी था, कैसे ना समझता कि वो किसी बात को दिल में रखे हुए है। ईशा कैसी है? लारेब का मैसेज रिसीव हुआ। वो तो बहुत क्यूट है। आहान की शरारत से भरपूर मैसेज पर लारेब मुस्कुराने लगी। तुम बताओ, तुम्हारा मेजर कैसा है? आहान ने महज शरारतन मैसेज किया। पर आहान का मैसेज पढ़कर लारेब एकदम साकित हुई। अगले ही लम्हे एक अजीब से भरपूर मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। वो तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा और ईमानदार है, बस मैं उसके काबिल नहीं। पहला जुमला लारेब ने टाइप किया और दूसरा जुमला वो असुर्गी से बोली। निकाह के छुआरे कब खिला रही हो? आहान ने मैसेज सेंड किया, पर वो ऑफलाइन हो चुकी थी। आहान ने मोबाइल साइड पर रखा और ईशा को नरमी से बेड पर लटाया और उसकी पेशानी पर अपना सुलगता लम्स छोड़ा। फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। आज वो अपनी सालगिरह अपने भालू के साथ मनाना चाहता था। बहुत अरसे पहले उसने सालगिरह मनानी छोड़ दी थी, पर आज का दिन वो अपने और ईशा के लिए यादगार और स्पेशल बनाने का इरादा रखता था। वो मुस्कुराकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा। आयशा लाउंज में बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। जब घंटी की आवाज़ पर वो अपना दुपट्टा सेट करती दरवाज़े की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोलने पर सना को खड़ा हमज़ा के साथ खड़ा पाकर वो एकदम खुश होती उसे गले से लगा गई। कैसी हो? मुझे तो लगा था भाई के साथ जाने के बाद तो मुझे भूल ही जाओगी। आयशा सना से दूर होती हुई खफगी से बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सना तजब्बुस का शिकार हुई। आयशा सही ही तो कह रही थी। वो हमज़ा के साथ जाने के बाद उसने आयशा को एक कॉल तक ना की थी, पर उसका ये गिला दूर करने के लिए आज वो ख़ुद हमज़ा के साथ उसके घर आई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। आयशा अब हमज़ा की जानिब मतवज्जा हुई, जो सना के पीछे खड़ा था। आप लोग अंदर तो आएँ, आयशा खुश इखलाकी से बोलती। सना की तरह
حمزہ کو بھی متاثر کرنے کا سبب بنی۔ چونکہ اس کی آج بھی نائٹ شفٹ تھی، اسی لیے وہ اس وقت گھر پر تھیں۔ حمزہ بھائی، ویسے آپ نے اپنی پیاری سی بیوی کو بہت تنگ کیا ہے، عائشہ چائے سرو کرتے حمزہ سے مخاطب ہوئی۔ کیوں بھائی، میں نے کیا کیا ہے؟ حمزہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ حمزہ کے ساتھ ساتھ ثنا بھی عائشہ کی بات مکمل کرنے کی منتظر تھی۔ بھئی، اتنی پیار کرنے والی بیوی کو کون دور کرتا ہے؟ اس نے ساری رات آپ کی یاد میں آنسو بہائے ہیں۔ آپ کے پیار میں تو یہ جولیٹ اور ہیر جیسی ہستیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ عائشہ کے لہجے میں شرارت کا عنصر واضح تھا۔ انفیکٹ اس کو تو آپ کی یاد میں کھانا کھانا بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ عائشہ نے ایک اور لقمہ پھینکا اور ثنا اپنی جگہ چور سی ہوتی حمزہ کو دیکھنے لگی، جو پرشوق نگاہیں اسی کی جانب مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اچھا، حمزہ نے اچھا کو ذرا لمبا کیا، پر آپ کے دوست نے تو مجھ سے ایسا کبھی اظہار نہیں کیا۔ حمزہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو ثنا کا منہ کھل گیا۔ وہ ہونک بنی اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو بس لڑتی رہتی ہیں۔ حمزہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ ہو، ثنا صدمے سے بولی تو عائشہ ہنستی۔ پھر جتنی دیر وہ عائشہ کے گھر بیٹھے تھے، ثنا حمزہ کو ہی گھورتی رہی، گویا کہنا چاہ رہی ہو، ہٹلر، گھر چلو پھر تمہیں بتاتی ہوں۔ جبکہ ثنا کی اتنے خطرناک تیور دیکھ حمزہ مسکراتا رہا تھا۔ عائشہ نے ان سے کافی کہا تھا کہ وہ رک جائیں، کھانا کھا کر جائیں، پر حمزہ کو آفس جانا تھا، اسی لیے وہ نیکسٹ ٹائم اس کے ساتھ ڈنر کا وعدہ کرتا ثنا کو لیے واپسی کا راستہ ناپ چکا تھا۔ ثنا گاڑی میں منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ حمزہ وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈال لیتا تھا، پر ثنا تھی کہ بے نیازی ظاہر کرتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ثنا جان، تم نے کبھی بتایا نہیں تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو؟ حمزہ لب دباتا گویا ہوا، جب ثنا نے اس سے آنکھیں نکال کر ایک خوفناک گھوری سے نوازا اور پھر رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ٹڈی، ویسے عائشہ ماشاءاللہ پیاری ہیں اور قد بھی دبنگ ٹائپ ہے، حمزہ کہا ضبط کر کے بولا۔ ہاں تو کر لیتے نا کسی دبنگ قد والی لڑکی سے شادی۔ کس نے کہا تھا مجھ سے شادی کریں؟ اور یہ ٹڈی کس کو کہا ہے؟ خود کو دیکھا ہے اتنے موٹے ہیں؟ حمزہ کی توقع کے عین مطابق وہ حمزہ پر پھٹ چکی تھی۔ ہیں، میں موٹا ہوں؟ حمزہ کی حیرت میں ڈوبی آواز گاڑی میں گونجی۔ مطلب یہ لڑکی اس کی باڈی کو موٹاپے کا نام دے چکی تھی۔ ہاں تو اور کیا، گینڈے ہیں خود، اور ٹڈی مجھے کہتے رہتے ہیں۔ ثنا نے حمزہ کی جانب نظر گھمائی۔ خیر موٹا تو وہ کہیں سے نہیں تھا، اچھی خاصی باڈی والا وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ اس نے اپنی نظریں پھیریں۔ ویسے اب بھی کچھ بگڑا نہیں، اگر تم اجازت دو تو میں دوسری شادی۔ حمزہ کی بات منہ میں ہی تھی جب ثنا نے گاڑی ڈرائیو کرتے حمزہ کا کالر دبوچا۔ ثنا کی حرکت پر حمزہ نے پاؤں بریک پر رکھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ ثنا حمزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گرائی۔ آپ صرف میرے ہیں، آپ پر صرف میرا حق ہے۔ ثنا کی پوزیسونیس دیکھ جہاں حمزہ حیران ہوا، وہیں وہ خوشی سے سرشار بھی ہوا۔ جیسے حمزہ اس کے لیے پوزیسو تھا، ویسے وہ بھی اس کے لیے پوزیسو تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ثنا کی آواز ایک دم نم ہوئی۔ اگر دوسری شادی کر کے ایک بار پھر میرے ناکردہ گناہوں کی سزا دینا چاہتے ہیں تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ ثنا کی آنکھوں میں اب آنسو تیرنے لگے۔ حمزہ کو معلوم نہ تھا وہ اس کے مذاق کو اتنا سیریس لے لے گی۔ پھر اس کی بات حمزہ کے دل کو چیرنے کا سبب بنی۔ ثنا کی گرفت حمزہ کے کالر پر ڈھیلی پڑی۔ اس سے پہلے ثنا کے ہاتھوں سے حمزہ کا کالر گرتا، حمزہ کا کالر چھوٹتا، حمزہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اور لبوں سے لگا گیا۔ جان، میرا مقصد میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اگر تمہیں اتنا برا لگا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ مجھے ہر زیادتی کے لیے دل سے معاف کر دو۔ حمزہ نہایت نرمی سے اس کی نازک سی کلائیاں چومتے بولا، میں نے آپ کو معاف کیا، پر پلیز مجھے خود سے دور کرنے کی بات نہ کریں۔ میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ ثنا اس لہجے میں بولی کہ حمزہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ مرد تو ہمیشہ عورت کے سامنے دوسری شادی کا ذکر کر دیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ عورت جو اس کے مکان کو گھر بنانے کے لیے اپنے والدین کو، اپنے گھر جہاں اس نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری ہے، اس کے دل پر کتنی چھریاں چلتی ہیں۔ اگر یہی بات ایک عورت مرد سے کہے تو اس کے اندر کا سدا کا روایتی اور غیرت مند مرد جاگ جاتا ہے۔ پھر کچھ مرد دلیل دیتے ہیں کہ اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں،
کیا انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ اسلام 4 شادیاں نہ کہ کسی تفریح کے لیے نہیں بلکہ کسی بے سہارا اور کمزور کو سہارا دینے کے لیے ہیں؟ پر حمزہ کی طرح ہر شخص اپنی بیوی سے بے انتہا محبت نہیں کرتا۔ حمزہ جانتا تھا جب وہ اس سے جدا ہوئی تھی کیسے اس نے اسے ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ کی خاک چھانی تھی۔ وہ دل و جان سے اپنی بیوی کی قدر کرتا تھا اور وہ مذاق میں بھی کبھی وہ بات نہیں کہنے والا تھا جس سے اس کی بیوی کی دل آزاری ہو۔ فلیٹ کے دروازے کے سامنے جاتے اس نے اپنا فنگر پرنٹ دروازے کے لاک پر رکھا اور اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے چابی نکالی اور بڑے محتاط انداز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فلیٹ کا دروازہ اچھے سے لاک کرنے کے بعد وہ مڑا اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتا لائٹیں چلا گیا۔ پورا فلیٹ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ اس کو کچھ غیر معمولی احساس ہوا تو اس نے پورے فلیٹ میں نظریں گھمائیں۔ جب لاؤنج میں اس کی نظر کرسی پر بیٹھے وجود پر جم گئی، وہ وجود سر پر ہڈ پہنے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چونکہ کرسی کا رخ دوسری جانب تھا اسی لیے وہ اس کا پورا وجود دیکھنے سے قاصر تھا۔ ہو آر یو؟ ایس کے گن نکالتا ایک دم دھاڑا۔ کرسی پر بیٹھا وجود پر اصرار سا مسکرایا اور ایک دم کھڑا ہوتا اس کی جانب رخ کر گیا۔ آپ؟ ایس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ میرا مطلب تم؟ اس نے فوراً جملے کی توسیع کی۔ یس می مسٹر ایس کے عرف کیپٹن شاہزیب خان۔ ٹاکسی کلائمر کی سرد آواز گونجی، ساتھ ہی ہیل کی ٹک ٹک پورے فلیٹ میں گونجنے لگی۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھتی ایس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی، پر آج اس کے چہرے پر ماسک موجود نہ تھا، پر آنکھوں میں ہرے لینس آج بھی موجود تھے۔ وہ اب بھی ایس کے نشانے پر تھی۔ ایس کے کی نگاہیں بھی اب سرد ہو چکی تھیں۔ جابر ملک کو جانتے ہو؟ لاریب کی آواز اب کرخت ہوئی۔ لاریب کی بات سن کر ایس کے نے اس پر گولی چلانی چاہی جب لاریب نے پھرتی سے اس کے سینے پر ایک زوردار کک سے وار کیا۔ وار اتنا شدید تھا کہ ایس کے ایک دم پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے ایس کے لاریب پر جھپٹتا، لاریب نے پینٹ کی جیب سے ایک سرنج نکالی اور ایس کے پر جھپٹی، اس کے گلے میں گاڑ گئی۔ اس کی سبز آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا مقصد کبھی بھی غلط نہیں رہا تھا، پر ایک بے قصور شخص کا کٹا سر دیکھ وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اب شہریار سے اس کی صرف اور صرف دشمنی تھی۔ اگر محبت اور عشق تھا بھی تو وہ اس نے اپنے سینے میں ہی دفن کر لیا تھا۔ ایس کے منہ سے کراہ نکلی، اس کی گردن سے خون کی بوندیں ٹپکتی، اس سے پہلے فرش پر گرتی لاریب انہیں اپنے گلوز میں مقید ہاتھوں سے چنتی فرش پر گرنے سے بچا گئی۔ اگلے ہی سیکنڈ ایس کے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا زمین پر گرا۔ لاریب نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا اور فون نکالے کسی کو کال کرنے لگی۔ اب وہ اس جگہ پر واپس گئی جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ ہر ایک چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ جب اس کی نظر چیئر پر گرے اس کے لمبے بال پر پڑی، اس نے پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بال اٹھایا اور اپنے ہڈ کی جیب میں ڈالا اور کرسی کا رخ سیدھا کیا۔ کچھ منٹ کے بعد ہی 2 بندے فلیٹ میں داخل ہوئے اور ایس کے کو اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اس جگہ بیٹھی جہاں ایس کے گرا تھا۔ ادھر سے اس کے بوٹوں سے آئی مٹی صاف کرنے کے بعد وہ مسکرا کر اٹھی اور ایک تائرانہ نظر فلیٹ پر ڈالے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ہر ثبوت مٹا چکی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمروں کو وہ پہلے ہیک کر چکی تھی، اور رہی بات لوک کی تو اس کو کھولنے کے اس کے پاس 101 طریقے تھے۔ ٹھک 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 کسی چیز سے پیدا ہوتی مسلسل آواز پر ایس کے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ایس کے نے غصے سے اپنا ہاتھ ہلانے چاہے، پر وہ اس وقت کرسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے دائیں جانب دیکھا۔ لاریب اس کی کرسی کے قریب دوسری کرسی رکھے بیٹھی گن کو مسلسل اس کی کرسی پر مار رہی تھی، جس سے ٹھک ٹھک کی آوازیں کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد؟ ایس کے کی آواز کمرے میں گونجی۔ حیرت کی بات تھی اس کے ہاتھ پیر زنجیروں سے جکڑنے کے بعد بھی اس کے منہ کو بند نہیں کیا گیا تھا۔ ٹھک ٹھک لاریب بہری بنی کرسی کے ہینڈل پر وقفے وقفے سے گن مار رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کرسی کے ہینڈل پر ٹکی تھیں۔ ایس کے کو وہ اس طرح بیٹھی کوئی سائیکو لگ رہی تھی۔ اس کا عجیب سا سرد انداز کیپٹن ایس کے پر تھوڑی سی دہشت پھیلا گیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ ایس کے غصے سے چلایا۔ لاریب نے سب نگاہیں اٹھا کر ایس کے کی جانب دیکھا، پھر آنکھیں جھکا کر اپنے کام میں مشغول ہوئی۔
ٹھک ٹھک۔ کمرے میں ایک بار پھر لوہے کی کرسی پر گن کے بار بار لگنے کی آواز گونجنے لگی۔ ایسکے نے گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ سردیوں کی رات تھی، وہ کافی دیر بعد خود ہی بولی۔ گن کے ٹھک ٹھک کے ساتھ لاریب کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ میں اپنے مشن سے واپس آ رہی تھی جب ایک ٹین ایج لڑکا مجھے تیزی سے بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم رک گئے۔ میں جانتی تھی یہ میرے لیے کوئی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، پر اس لڑکے کی حالت مجھے رکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر ایک دم رکا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اکھڑے اکھڑے سانس بھرتا مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا میرے قدموں میں گرا۔ میں نے ایک نظر اپنے قدموں میں گرے اس لڑکے کو دیکھا جو ٹین ایج ہونے اور چہرے کے خون سے لت پت ہونے کے باوجود بھی کافی گڈ لکنگ نظر آ رہا تھا۔ اس کی عمر محض 17 یا 18 برس لگی۔ پھر میری دوسری نظر پیچھے کی جانب گئی جہاں کوئی بھی نہ تھا۔ لاریب کی نظریں اب بھی ایسکے کی جانب نہ تھیں، پر اس کے اب دم سادھے لاریب کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ میں اسے اپنے فلیٹ پر لے گئی۔ اس کے بیڈ سے ہڑبڑا کر اٹھنے پر میں نے اسے دیکھا جو از حد پریشانی اور خوف سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس کی نظر سائڈ پر کرسی پر بیٹھی ٹاکسی گلائمر یعنی مجھ پر پڑی تو وہ خوفزدہ ہوتا اٹھنے لگا۔ ماضی، واپس بیٹھو۔ لاریب کے سرد لہجے پر وہ جو اٹھنے والا تھا واپس اپنی جگہ پر براجمان ہوا۔ اس نے دیکھا اس کے سر پر پٹی اور ہاتھ میں ڈرپ کی نال تھی۔ پھر جابر نے ایک نظر لاریب کی جانب دیکھا جو پتھریلے تاثرات سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ جابر کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ سامنے بیٹھی شخصیت میں روب ہی اتنا تھا کہ وہ بولنے سے ڈر رہا تھا۔ تمہاری جان بچانے والی، اب تم بولو تم کون ہو اور کس سے بھاگ کر آ رہے ہو؟ لاریب کی کرخت آواز پر وہ سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ لاریب اس سے نرمی سے بات کرنا چاہتی تھی، پر اس کا لہجہ ہی اتنا کڑوا ہو چکا تھا وہ چاہ کر بھی کسی سے نرمی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ جلدی بولو۔ لاریب کی آواز ایک بار پھر جابر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ جلدی سے الف سے یہ تک ساری کہانی بتا گیا۔ ساری کہانی سن کر لاریب کا خون کھول کر رہ گیا۔ یعنی آج کل دین کے نام پر بھی درندگی ہوتی ہے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے۔ لاریب کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ مدرسے کا نام بتاؤ۔ لاریب اس سے مدرسے کی ڈیٹیلز لیتی کھڑی ہوئی۔ تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ لاریب کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پر آپ مجھے یہاں کیوں رہنے دے رہی ہیں؟ آپ میرے بارے میں سب جانتی ہیں، آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی؟ جابر کی بات پر لاریب نے اس کی جانب دیکھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جابر ایک دم تھوڑا دور ہوا۔ اس کے ڈر پر لاریب کڑ کر رہ گئی۔ ایک 18 سال کا لڑکا ہوتے ہوئے وہ اتنا خوفزدہ تھا، پر اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ جو شخص بچپن سے مدرسے جیسی پاک جگہ پر چائلڈ ابیوز اور ہراسمنٹ کا شکار ہوا ہو، اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ تو چلو بن ماں باپ کا بچہ تھا، پر ہماری سوسائٹی میں اکثر بچے جن کے والدین حیات ہوتے ہیں وہ بھی اسی فیز سے گزرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ماں باپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہی اگر والدین اپنے بچوں کو ایسا مان بخشیں کہ وہ اپنی ہر بات اپنے والدین سے بنا کسی ڈر کے شیئر کر سکیں تو کتنے ہی ایسے کیسز سامنے نہ آئیں اور معصوم بچوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ لاریب نے سوچتے ایک گہرا سانس بھرا اور جابر کے ڈرپ لگے ٹھنڈے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے تم سے نفرت کیوں ہوگی؟ لاریب نے الٹا اس سے سوال کیا۔ جابر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا اس میں تمہارا قصور تھا؟ لاریب کے سوال پر جابر کا سر نفی میں ہلا۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ تو پھر خود کو قصوروار اور کمزور سمجھنا چھوڑ دو۔ ظلم کو چپ کر کے سہنے والا ظالم سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ لاریب کے لہجے پر وہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جابر یکٹک اسے دیکھے گیا۔ یہ لڑکی اس سے محض کچھ سال ہی بڑی تھی، پر پھر بھی اتنی مضبوط کیسے تھی؟ ریسٹ کرو، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ لاریب ہلکا سا مسکرائی اور اس کا ہاتھ تھپڑ کر باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ آپ بھی؟ جابر کی آواز پر کمرے کی دہلیز پر لاریب کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ رک گئی، پر پیچھے مڑ کر اس نے نہیں دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جابر کے لہجے میں خوف واضح تھا۔ لاریب سرخ انگارہ آنکھیں لیے مڑتی اسے دیکھنے لگی۔ جابر ایک دم گڑبڑا گیا۔ میں وہ غلطی سے منہ سے نکل گیا۔
جابر نے صفائی دی۔ لریب نے ایک نظر سرخ پہ رنگت والے لڑکے کو دیکھا۔ اٹس اوکے، میں دوسرے کمرے میں ہوں، لریب نرمی سے بولی۔ میں آپ کو بھی بلا سکتا ہوں؟ اب جابر نے اجازت لینی چاہی۔ لریب کچھ سیکنڈ اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر سر اس بات میں ہلائے کمرے سے باہر چلی گئی۔ حال وہ میرا بھائی تھا، میرے بچے کی طرح تھا، جسے میں نے ہاتھ پکڑ کر دنیا کی سرد و گرم کا مقابلہ کرنا سکھایا تھا، لریب نے کہتے ساتھ کھڑے ہوتے ایک زوردار تھپڑ ایسکے کو رسید کیا۔ اس کا ہونٹ پھٹتا، خون بہنے لگا۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ، ہر بات تم لوگ ہی درست ہو؟ لریب ایک پنچ اس کے جبڑے پر رسید کر کے گویا ہوئی۔ تب کہاں جاتا ہے تم لوگوں کا قانون جب عوام پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے؟ ہاں، لریب ایسکے کے بال چکڑے، اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے دھاڑی۔ تب کہاں گیا تھا یہ قانون جب میری بہن کو گینگ ریپ کا نشانہ بنانے والے خود قانون کے محافظ تھے؟ تب کہاں گیا تھا تم لوگوں کا یہ سو کولڈ قانون جب میرے بھائی کا قتل کیا گیا تھا محض اس لیے کہ اس نے آواز اٹھائی تھی، وہ بھی سچ کا ساتھ دینے کے لیے؟ یہ قانون تب ہی کیوں جاگا جب میں نے فرقان گیلانی کا قتل کیا، جو مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا تاکہ میری بہن کے ساتھ کیا گیا ظلم مجھ پر بھی کر سکے؟ لریب کی آنکھیں نم ہونے لگیں، وہ ایک دم مڑی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگیں۔ آنکھیں تو ایسکے کی بھی نم ہو چکی تھیں۔ لریب کی آنکھوں میں چھپی تکلیف دیکھ ایسکے کو اپنا آپ مجرم لگنے لگا، حالانکہ اس کا اس سب میں کوئی قصور نہ تھا۔ کتنا درد دیا تم لوگوں نے جابر کو، اس کا یہی قصور تھا کہ وہ صحیح کام غلط طریقے سے کر رہا تھا۔ لریب ایسکے کو دیکھتے ہوئے بولی، جانتے ہو ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لریب خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ خون تم بھی بہاتے ہو اور خون ہم لوگ بھی بہاتے ہیں، لریب ایسکے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ بس فرق اتنا ہے کہ تم لوگ بڑے آفیسرز کے آرڈرز کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اپنی حدوں کو توڑ کر ملک کے کسی غدار کو نہیں مار سکتے، پر ہماری کوئی حد نہیں ہے، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، لریب تنفر سے بولی۔ خیر، جتنی تکلیف تم لوگوں نے جابر ملک کو دی ہے اس کا حساب تو ہر کسی کو دینا پڑے گا، لریب نے کہتے ساتھ ہائی وولٹیج کی بیٹری کو سیٹ کرنے لگی، جو اکثر وہ شاکس دینے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ ایسکے خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ایک بار پھر بے حس بنی سلاخیں پکڑ چکی تھی۔ لریب نے دونوں سلاخیں آپس میں ٹکرائیں تو ایک زوردار شوق پیدا ہونے کے ساتھ اس کی آواز کمرے میں گونجی، اور وہ ان دونوں سلاخوں کو ایسکے کے سر کے دائیں بائیں بڑھانے لگی۔ ایسکے کی نظریں لریب پر ٹکی تھیں۔ لریب نے سلاخیں ایسکے کے سر کے چند ذروں کے فاصلے پر جا کر روک دیں، اور اسے دیکھنے لگی جو یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں کی طرح بے حس نہیں ہوں، چاہ کر بھی تمہیں تکلیف نہیں دے پا رہی، لریب نے سلاخیں رکھی۔ پر میری ایک بات یاد رکھنا، جابر ملک کو مارنے پر میں تم لوگوں کو تا قیامت معاف نہیں کروں گی۔ ارے اگر مار ہی دیا تھا تو اس کی لاش کو اتنی تکلیف تو نہ دیتے، لریب کہتے ساتھ تنفر سے نفی میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے ایسکے کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکتا ہلکی بیڑ میں جذب ہوا۔ عارض کو ملائکہ کے اٹھنے سے پہلے ہی جانا پڑ گیا تھا، اسی لیے وہ ملائکہ کے چہرے پر اپنی قربت کے کھلنے والے رنگ دیکھنے سے قاصر رہا تھا۔ وہ ایک ضروری کام سے گیا تھا اور اب وہ گاڑی میں بیٹھا ملائکہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب کچھ یاد آتے ساتھ اس نے گاڑی بوکے کی دکان کے آگے کھڑی کی اور مسکرا کر گاڑی سے اترتا دکان کی جانب بڑھ گیا۔ ملائکہ اسٹڈی ٹیبل پر جھکی، بلو پرنٹس ٹیبل پر پھیلائے ہاتھ میں پنسل پکڑے بلو پرنٹس پر کچھ مارک کر رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اپنے پیچھے عارض کی موجودگی کو بھی محسوس نہ کر سکی۔ اونچا سا بنا جوڑا اس کی مومی گردن کو واضح کر رہا تھا، جبکہ جوڑے سے نکلتی کچھ لٹیں اس کے چہرے کے گال چوم رہی تھیں، اس کے چہرے اور گالوں کو چوم رہی تھیں۔ عارض کو ملائکہ کے بال نہ جانے کیوں اپنے رقیب محسوس ہونے لگے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے ملائکہ کی ان لٹوں کو دیکھا جو ملائکہ کے سر ہلانے پر کبھی اس کے گالوں کو کبھی اس کے گلابی ہونٹوں پر بوسے دے رہی تھیں۔ عارض نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیسا۔ عارض کا لمس اور خوشبو محسوس کر کے ملائکہ یکدم پیچھے مڑی۔ عارض اس کے بےحد قریب کھڑا تھا۔ آپ؟ عارض کو دیکھ ملائکہ کی نظریں حیا کے بوجھ سے جھک گئیں۔ کیا کر رہی ہو میری جان؟ عارض نے ایک ہاتھ ملائکہ کی کمر میں ڈالا اور نزدیک کیا۔
جبکہ دوسرا ہاتھ بڑھا کر ملائکہ کے بالوں پر لگا کیچر اتار گیا۔ کیچر کے اتارنے پر ملائکہ کے جوڑے میں مکید بال یکدم کھلتے اس کی پشت پر تو کچھ پیشانی پر بکھر گئے۔ ملائکہ سرخ چہرہ لیے نظریں جھکائے عارض کے حصار میں کھڑی تھی۔ "That's for you." عارض لال پھولوں کا بوکے ملائکہ کے سامنے کرتے محبت سے بولا۔ "تھینکس." ملائکہ شرمیلی مسکراہٹ سے گلاب تھامے بولی تو عارض اس کی ادا پر نثار ہوتا شدت سے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا اور گلدستے سے ایک پھول نکالتا اس کے بالوں پر لگا گیا۔ "ویسے میں سوچ رہا ہوں." عارض نے جملہ ادھورا چھوڑے ملائکہ کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ "ایک بار پھر شاپنگ پر چلیں؟ اس بار ڈارک گرین کلر ٹرائی کرنا." عارض نے آنکھ ونک کر کے کہنے پر ملائکہ کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ "آپ بہت چھچورے ہیں." ملائکہ اس سے دور دھکیلتے ہوئے بولی تو عارض کا کہا کمرے میں گونجا۔ "جیسا بھی ہوں بس تمہارا ہوں جان." عارض نے اسے قریب کھینچ کر اپنے سینے میں بھیجا۔ "ہاں یہ لوگ کون ہیں؟" سامنے کھڑی 6 سے 8 لڑکیوں کو دیکھ عشا آہان کے بازو تھامے ہلکی آواز میں منمنائی۔ اس کے ڈر کر بولنے کی حرکت پر آہان مسکرائے۔ "بھالو یہ آپ کو تیار کرنے آئی ہیں۔ یہ جیسے کہیں آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں." آہان سامنے کھڑی کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کی پیشانی چوم کر گویا ہوا۔ آہان کی اس حرکت پر سامنے کھڑی ڈیزائنرز اور میک اپ آرٹسٹ کی ٹیم نے اس کپل کو مسکرا کر دیکھا، جبکہ آہان کی ایسی حرکت پر عشا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑا۔ اپنی کالی گہری آنکھیں جھکا گئی۔ "اوکے ڈرنا نہیں، میں کچھ دیر تک آتا ہوں." آہان کہتے ساتھ عشا کے گال تھپتھپائے اور باہر بڑھ گیا۔ "السلام علیکم میم." ان میں سے ایک لڑکی آگے بڑھتی ہوئی بولی، جبکہ دوسری لڑکیاں چیزیں سیٹ اپ کرنے لگیں۔ عشا نے سر ہلا کر جواب دیا جب ایک لڑکی ہاتھ میں بات کاؤنٹ تھامے عشا کی جانب بڑھی۔ "میم آپ اس کو ویئر کر لیں." سامنے لڑکی کے ہاتھ میں بات کاؤنٹ دیکھ عشا بھنچکا کر رہ گئی۔ اس نے کبھی اکیلے میں بات کاؤنٹ نہیں پہنا تھا اور اب اتنی لڑکیوں کے سامنے وہ یہ کیسے پہن سکتی تھی؟ "میں؟" عشا کی حیرت میں ڈوبی آواز سن کر ساری لڑکیاں اس کی جانب متوجہ ہوئیں، جو خود حیرت سے آنکھیں کھولے کھڑی ایک کیوٹ سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ سب بے ساختہ مسکرا دیں۔ ان کے یوں مسکرانے پر عشا جھنپ کر رہ گئی۔ وہ غصہ کریں گے؟ عشا نے بات سمجھانا چاہی۔ "میم سر کچھ نہیں کہیں گے، اسی لیے سر نے میل آرٹسٹ کو لانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ آپ پلیز جلدی سے پہن لیں۔ اگر ہم آپ کو سر کے دیے گئے ٹائم پر تیار نہ کر پائے تو سر بہت ناراض ہوں گے۔ سامنے کھڑی لڑکی مؤدب ہو کر عشا سے مخاطب ہوئی۔ عشا چند سیکنڈ سوچتی رہی، پھر اپنے سے بڑی لڑکی کے چہرے پر اس کے لیے انتظار دیکھ وہ بات کاؤنٹ اٹھاتی واش روم میں بند ہوئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد عشا بات کاؤنٹ کو نیچے کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش کرتے باہر نکلی۔ اس کی سفید پنڈلیاں واضح تھیں۔ "میم آئیں۔" ایک لڑکی آگے بڑھتی عشا کو صوفے نما کرسی پر لٹا گئی اور پھر عشا کے چہرے، ہاتھ، پاؤں پر نہ جانے کون کون سی کریمیں لگا کر آہان کے بھالو کو زچ کیا گیا۔ "اوکے میم ڈن." تمام کام ہونے کے بعد وہ لڑکی شائستہ انداز میں بولی۔ "اب میں جاؤں؟" عشا کے منہ بنا کر بولنے پر اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ "ابھی آپ کو تیار کرنا ہے، آپ پہلے ڈریس چینج کر لیں، دین میک اپ اور ہیئر سٹائل ہوگا." اس کی بات پر عشا تب کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب سامنے کے منظر پر نظر پڑتے اس کے الفاظ منہ میں دب کر رہ گئے۔ وہ آنکھوں میں ستائش لیے سامنے سے آتی 2 لڑکیوں کے ہاتھ میں تھامی لال رنگ کی نٹ کی بڑی سی میکسی دیکھنے لگی۔ ان دونوں نے میکسی بڑے احتیاط سے بیڈ پر لا کر رکھی۔ عشا اس گاؤن نما بڑی سی میکسی کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، جس پر سفید رنگ کے نگینے جڑے اسے اور حسین بنا رہے تھے۔ یہ میکسی بالکل کسی باربی مووی میں پہنی گئی ایک باربی کی میکسی جیسی تھی۔ "یہ میرا ڈریس ہے." عشا خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات سے بولی تو سامنے کھڑی لڑکی نے اسبات میں سر ہلایا۔ "اوہ واؤ!" عشا خود کو روک نہیں سکی اور خوش ہوتی ایک دم زور سے بولتی میکسی کو اٹھائے دیکھنے لگی۔ پر میکسی کا ویٹ کافی زیادہ تھا، اسی لیے اس نے دوبارہ اسے بیڈ پر رکھا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتی اس کی خوبصورتی محسوس کرنے لگی، جبکہ ادھر کھڑا ہر شخص اس چھوٹی سی لڑکی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ "یہ بیڈز اتنے چمک کیوں رہے ہیں؟" عشا میکسی پر جڑے نگینے کو پکڑتی غور سے دیکھتے ہوئے الجھ کر بولی۔ "یہ چھوٹے چھوٹے نگینے ضرورت سے زیادہ چمک رہے تھے." "میم یہ بیڈز نہیں ہیں، یہ سارے ریئل ڈائمنڈز ہیں."
عشا کو ناسمجھی سے پوچھتے دیکھ وہ لڑکی اسے حقیقت بتاتی اسے حیران سے حیران تر کر گئی۔ ہیں؟ عشا ایک دم کھڑی ہوئی۔ جی میم، آپ پلیز جلدی سے ڈریس چینج کر لیں۔ دو لڑکیاں ڈریس اٹھاتے عشا کو واش روم کی جانب لے گئیں، پر عشا کہنا چاہتی تھی وہ یہ ڈریس نہیں پہننا چاہتی۔ ویسا لباس کیسے پہن سکتی تھی جس میں حقیقی ہیرے جڑے ہوں؟ پر وہ بھول رہی تھی کہ وہ احان مرزا کی ریاست کی اور اس کے دل کی اکلوتی ملکہ ہے، جس کی خوشی کی خاطر احان مرزا اپنی ساری ریاست اس کے قدموں میں رکھ سکتا تھا۔ وہ مکمل تیار بیٹھی احان کا ویٹ کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور بلیک ڈنر سوٹ پہنے وہ ہیزل بلو آئز والا شہزادہ اندر داخل ہوا۔ احان کے اندر آنے پر عشا ایک دم کھڑی ہوئی۔ عشا کو دیکھ احان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لال رنگ میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ کالی جھیل سی آنکھیں کاجل اور لائنر سے لبریز احان کو ساکت کر گئی تھیں۔ گلابی لب بلڈ ریڈ لپسٹک سے رنگے گئے تھے۔ لمبے بالوں کو نیچے سے کرل کر کے فرینچ نوٹ بنائی گئی تھی۔ کچھ بال ایک طرف تھے، باقی سارے بال پشت پر بکھرے پڑے تھے۔ احان یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ہان؟ عشا میکسی دونوں ہاتھوں سے تھامے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ اس کی جانب بڑھی۔ اس وقت وہ خوشی میں یہ بات بھول گئی تھی کہ اسے یہ ڈریس پہننے پر مسئلہ تھا۔ عشا کے چلنے پر ہیل کی ٹک ٹک کی ہر ایک آواز پر احان کا دل پہلے سے زیادہ شدت سے دھڑکنے لگ جاتا۔ عشا اس سے تھوڑا دور کھڑی ہوئی۔ خوشبوؤں کا ایک ریلا احان کو اپنے ارد گرد محسوس ہوا۔ ہان دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے میکسی تھامے احان کے سامنے گھومنے لگی۔ اس کے یوں گھومنے پر اس کی پہنی گئی میکسی دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ ہان یہ کتنی پیاری ہے، لائک سنڈریلاز ڈریس۔ عشا گھومتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ عشا کے بولنے پر احان نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور عشا کی جانب دیکھنے لگا جو اب بھی کھلکھلاتی ہوئی گھوم رہی تھی۔ احان نے عشا کا بازو تھاما اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ گھومتی ہوئی عشا ایک دم احان کے چوڑے سینے سے جا کر لگی۔ اب بھی وہ اپنی ہی مستی میں مگن تھی۔ یہ جانے بغیر اس کی یہ معصوم حرکتیں سامنے والے کا دل بے ایمان کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ نہیں بھالو، یہ ڈریس قیمتی نہیں، بلکہ تم بہت پریشیس ہو۔ یہ ڈریس تو تمہارے پہننے کے بعد قیمتی ہوا ہے، احان مخمور لہجے میں بولا۔ ہان تھینک یو سو مچ۔ عشا ایک دم اس کی کمر کے گرد اپنا حصار بناتے اس کے سینے پر سر رکھ کے بولی۔ عشا کی حرکت پر احان ساکت رہ گیا۔ وہ اپنے ساتھ لگی عشا کو تکنے لگا جو اپنی خوشی کا اظہار کم اور احان کے لیے امتحان زیادہ بن رہی تھی۔ ڈونٹ سے ڈیٹ بھالو، یہ تمہارا حق ہے۔ احان نے اس کو بالوں پر اپنے لب رکھے تو عشا سر اٹھاتی معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ پر ہم اتنا تیار کیوں ہوئے ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ عشا معصوم آنکھیں لیے سوال کر کے احان کو کوئی جسارت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ احان ایک دم جھکا اور عشا کے گال پر اپنی شدتیں لوٹانے لگا۔ اس کے اتنے شدت بھرے انداز پر عشا تو بکھلا کر رہ گئی۔ پر آج عشا نے دور جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، تھوڑی بہت مزاحمت اب بھی جاری تھی، پر اب وہ خود احان کے حصار میں سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ تو کیا مجھے ہان سے محبت ہو گئی ہے؟ عشا کے گال یہ سوچتے ساتھ اور دہک اٹھے۔ احان اسے چھوڑے دور ہوا تو وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اٹس سرپرائز۔ احان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور عشا کا ہاتھ تھامتا اسے روم سے باہر کی جانب لے جانے لگا۔ کمرے سے باہر جاتے ساتھ عشا کا منہ ایک بار پھر کھل گیا۔ سارے لاؤنج کو سرخ رنگ کے گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ سامنے میز پر ایک چھوٹا سا ٹیبل پڑا تھا جس کے اوپر کیک کے ساتھ کئی دوسری ڈشز موجود تھیں۔ ٹیبل پر کینڈل سٹینڈ پر رکھی گئی 2 اسٹائلش کینڈلز جگمگ کر کے ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھیں۔ لاؤنج میں کئی جگہ چھوٹی چھوٹی موم بتیوں کو رکھا گیا تھا۔ عشا کے قدم رکتے دیکھ احان مسکراتا اپنے قدم بھی روک گیا۔ ہان، یہ؟ عشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ آج بھالو کے ہان اور عشا احان کے شوہر کی برتھ ڈے ہے، اور احان مرزا اپنی برتھ ڈے صرف اپنے بھالو کے ساتھ منانا چاہتا ہے۔ احان نے سر خم کر کے کہا تو عشا اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی برتھ ڈے ہے؟ عشا اسے دیکھ حیرت سے بولی۔ احان نے محض سر اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا۔
آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب عیشا کے لہجے میں خفگی واضح تھی۔ میں خود آپ کے لیے کیک بیک کرتی اور میں نے تو کوئی گفٹ بھی نہیں لیا، عیشا اداسی سے بولی۔ میرے کیوٹ سے بالو، تم خود ہی میرے لیے قیمتی تحفہ ہو۔ آہان جھکتا عیشا کی پیشانی پر لمس چھوڑ گیا۔ چلو آؤ کیک کٹیں، اس سے پہلے میری سالگرہ کا دن ہی اینڈ ہو جائے۔ آہان کی شرارت سے بولنے پر عیشا بھی اپنی ناراضگی بھلائے ٹیبل کی جانب بڑھی۔ آہان عیشا کی پشت پر جھکتا اس کا ہاتھ تھامے کیک کاٹنے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا۔ جب عیشا کی آواز پر وہ جی جان سے مسکرایا۔ ہان میری نہیں آپ کی سالگرہ ہے، عیشا نے جیسے اسے یاد کروانا چاہا۔ میں اور میرا بھلو ایک ہی جان ہے۔ آہان نے اس کے گال پر لب رکھتے کیک کاٹ گیا۔ عیشا خوش ہوتی اسے دل سے وش کرنے لگی۔ آہان کیک کاٹتے ساتھ ٹیبل پر رکھا گیا لال رنگ کا ڈبہ اٹھا گیا، اسے کھولے عیشا کے سامنے کیا جہاں نفیس سا ڈائمنڈ سیٹ پڑا جگمگا رہا تھا۔ عیشا آہان کو دیکھنے لگی جس کی آج اپنی برتھ ڈے تھی اور وہ اپنی سالگرہ والے دن اپنی بیوی کو ہی گفٹ دے رہا تھا۔ امی آئی۔ آہان نفیس سا ہار نکالے بولا تو عیشا سر اس بات میں ہلا گئی۔ آہان سرشار سا مسکراتا اس کی پشت پر کھڑا ہوا اور اس کے بال شانے پر گرائے اس کو ہار پہنانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کو ہار پہنا کر آہان نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ پرفیکٹ۔ عیشا کی نازک سی گردن میں نازک سا ہار چمکتے دیکھ آہان مسکرا کر بولا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ ایک سرد آب بھرتا کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ عیشا پریشانی سے اسے دیکھنے لگی جو اب تک ٹھیک تھا، پر اچانک اسے کیا ہو گیا تھا جب وہ یوں بیٹھ گیا تھا۔ ہان کیا ہوا؟ عیشا بے دہانی میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جھک کر بولی۔ مجھے تمہارے ساتھ وہ باربی والا ڈانس کرنا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ آہان نے مسکراہٹ ضبط کرتے چہرے پر سنجیدگی سجاتے سوال داغا۔ وہ ہاں کپل ڈانس، عیشا نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی جو تم اس دن بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ آہان نے اسے تفصیل بتائی۔ تو کر لیں۔ آہان اس وقت ڈارک سائیکولوجی عیشا پر استعمال کر رہا تھا، محض اپنی بات منوانے کے لیے۔ پر یہی تو مسئلہ ہے، مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ آہان کی پریشان صورت دیکھ صدا کی معصوم عیشا بھی پریشان ہو گئی۔ مجھے تو آتا ہے، میں نے موویز میں دیکھا ہے۔ عیشا نے اسے خوش کرنا چاہا۔ تمہیں آتا ہے؟ آہان کی آنکھیں چمکیں۔ جی میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر آپ کر لینا، عیشا نے کہتے ساتھ آہان کے بھاری ہاتھ اپنے ننھے گلابی ہاتھوں میں تھامے اور اسے کھڑا کیا، جو کہ ایک کوشش ہی تھی۔ آہان خود کھڑا ہوا تھا، ورنہ عیشا جیسی نازک لڑکی اسے کبھی کھڑا نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے آپ ایسے بیٹھیں۔ عیشا نے اپنا ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر بیٹھی اور اپنا مومی ہاتھ آہان کے سامنے پھیلا گئی۔ آہان کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ پھر کہیے گا، ول یو ڈانس ود می؟ عیشا اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہی بولی۔ آہان نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو مکمل سنجیدگی سے اسے پہلا سٹیپ سکھا رہی تھی۔ وائی ناٹ میرے کیوٹ بھالو؟ آہان نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ عیشا کٹی ڈال کی طرح کھنچتی اس کے سینے سے لگی۔ عیشا حیرت و پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آہان کی چلاکی وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ آہان نے اپنا ایک ہاتھ عیشا کی کمر کے گرد حائل کیا اور عیشا کا ہاتھ پکڑتا اپنے کندھے پر رکھ گیا اور دوسرا ہاتھ سے چٹکی بجائی اور ایک دم لاؤنج میں گانے کے بول گونجنے لگے۔ اب وہ عیشا کا ہاتھ تھامے اس کی کالی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جو اب اپنے ساتھ ہونے والی کارروائی پر خفا نظر آ رہی تھی۔ یو چیٹر، عیشا خفگی سے بولی تو آہان کا کہکہا بھی ساختہ تھا۔ عیشا نے خفگی سے منہ موڑا جب آہان نے قدم پیچھے لے جاتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ عیشا اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی، جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اس کے منموہنے چہرے کی جانب نظر جمائے ہوئے تھا۔ سونگ آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا۔ آہان والہانوں نظروں سے عیشا کو دیکھ رہا تھا۔ عیشا کی نظریں اب بھی آہان کی ہیزل بلو آئز پر ٹکی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت آنکھوں کے ذریعے ایک دوسرے کے روح میں اترنا چاہ رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر ہوتی روئی جیسی برف اور اندر ٹمٹماتی موم بتیوں کے ساتھ گلاب کے پھولوں کی خوشبو ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ عیشا کو اپنا آپ اس وقت کسی شہزادی سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آہان نے ایک دم عیشا کی کمر سے تھام کر اسے اوپر اٹھایا اور گھمایا۔ عیشا ٹرانس کیفیت میں اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی آہان کے وجاہت سے بھرپور چہرے کو دیکھنے لگی۔ عیشا نے اپنے دونوں بازو آہان کی گرد حائل کیے
اس جملے اہان اور عیشا کی زندگی یہ جملہ اہان اور عیشا کی زندگی پر پرفٹ تھا۔ اہان نے اسے نیچے اتارا اور اس کے ساتھ سٹیپ لینے لگا۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ بھالو، اہان نے عیشا کے گال پر ناک ٹریس کرتے سرگوشی کی۔ عیشا کا دل تھک تھک کرتا باہر نکلنے کے در پر ہو گیا۔ آئی لو یو بھالو، اہان نے شدت سے اپنے سلگتے لب اس کے گال پر رکھے۔ تم بھی مجھے پسند کرنے لگی ہو نا؟ اہان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ عیشا کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگیں۔ تمہاری آنکھیں سب بول دیتی ہیں، اہان نے اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ پر میں تمہارے منہ سے اقرار سننا چاہتا ہوں، میری تشنہ روح کو اپنے اقرار سے سکون بخش دو۔ اہان کے لہجے میں عیشا کے لیے تڑپ تھی۔ عیشا اہان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو ہان، عیشا مدھم آواز میں گویا ہوئی۔ اہان سرشاری سے مسکرایا۔ آئی لو یو مور دین اینی تھنگ، عیشا پھر بولی۔ اہان نے فرحت جذبات سے اسے خود میں بھینچا۔ عیشا اس کے شرم سے سرخ پڑتی، اس کا کوٹ پکڑے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کی حرکت پر اہان کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ بھالو، اہان نے نرمی سے اس کے بال تھام کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ عیشا نے آنکھیں میچ کر جبکہ لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ ابھی ڈانس کا لاسٹ سٹیپ تو رہتا ہے، تم ابھی سے شرم آ گئی ہو؟ اہان کی بات پر عیشا نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اہان اس کی جانب شرارتی اور معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عیشا نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھنے لگیں۔ اہان نے پھرتی سے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اور پشت سے لگائے۔ نو بیبی گرل، ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس کی سزا طویل ہو جائے۔ میں چھوٹی موٹی آج میرا اسٹیمنا نا بہت ہی لو ہوا پڑا ہے، اس کی ریزن آپ کو نا آگے جا کر پتہ چلے گی۔ میں چھوٹی موٹی جسارتوں پر رکا ہوا ہوں، تو مجھے بڑی بڑی جسارتیں کرنے پر مجبور نہ کرو۔ اہان کی معنی خیز بات سن کر عیشا کا رنگ گلابی سے سرخ پڑ گیا اور نظریں جھکا گئی۔ جب اہان نرمی سے اس کی تھوڑی تھامتا، اس کا چہرہ اوپر کیے شدت سے اس پر جھک گیا۔ عیشا اس کے جنونی اور شدت بھرے لمس پر پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اہان نے اسے چھوڑا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ اب بہت وہ ہیں، عیشا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ کیا بھلو؟ اہان اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ وہ عیشا کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہیں۔ رومانٹک نا؟ اہان دبی دبی مسکراہٹ سے بولا تو عیشا نے خفگی سے اپنا پیر اٹھا کر زور سے اس کے کندھے پر اپنے ننھے دانت کاڑے۔ اہان کے کثرتی وجود پر تو بس ایک چبھن کا احساس ہی ہوا۔ اسے تو عیشا کے کاٹنے سے کچھ نہیں ہونا تھا، البتہ عیشا اپنے دانتوں کی خود دشمن بنی پڑی تھی۔ اس کو قہقہا لگاتے دیکھ عیشا اسے چھوڑ خفگی سے اسے گھورا تو لب دبا کر قہقہا رک گیا۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، اہان کہتے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے اسے ٹیبل کی جانب لے کر بڑھ گیا۔ سو ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ یہیں تھی۔ نیکسٹ اگین السلام علیکم۔ باقی آپ خود ہی پڑھ لیں، کیونکہ میرے اندر اب بولنے کا اسٹیمنا بالکل نہیں رہا ہے، آپ لوگ خود ہی پڑھیں۔
اچھا، آپ سب سے بہت ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو ذرا سا بھی بخار ہوتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائٹ نہ لیں، بلکہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اس نے بھی نا مطلب یہی اس سے بھی مسٹیک ہوئی ہے آئی تھنک مطلب اس کی مما بول رہی تھیں کہ اس سے بھی یہی وہ نا لیٹ اپنا چیک اپ کروانے گئی ہے، اور اس کو پھر پتہ ہی نہیں چلا، مطلب اس کے جو کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز آئی تھنک ختم ہو جاتے ہیں ڈینگی فیور میں، تو اس کے ساتھ بھی یہی سین ہوا ہے، اور اس کی 1 ویک کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ باقی اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن یہ ہے کہ موت پر حق ہے، پر اپنی کیئر لازمی کریں۔ میری ایک ویڈیو جو ہے وہ آئی تھنک 3.3 کے تک چلی جاتی ہے۔ اگر 3.3 کے یعنی کہ 3,300 لوگ یہ صورتیں پڑھ لیں گے تو اس کے لیے آسانی ہوگی آگے، تو برائے مہربانی آپ لوگ نا یہ صورتیں پڑھ لیں، اس لیے کہ کل کو ہم نے بھی مرنا ہے اور ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تو جب ہم ہی کسی کے لیے نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ہمارے لیے بھی کوئی نہیں پڑھے گا۔ تو کائنڈلی آپ لوگ نا اس کے لیے پڑھ لیں، میں آپ کی بہت زیادہ مشکور رہوں گی۔ اینڈ اللہ حافظ، دعا کیجیے گا اس کی مغفرت کے لیے، اور ساتھ میں اپنی رائٹر کے لیے بھی کہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے اور آپ لوگ بھی اپنے اعمال اچھے کریں۔ خیر میں درس نہیں دے رہی، کوئی یہ نہ سمجھے میں درس دے رہی ہوں، بس یہ ہے کہ تھوڑی بہت آپ لوگوں سے بات چیت کر رہی ہوں۔ باقی اللہ آپ سب کو صحت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔